बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जावेद चौधरी। ख़वातीन रात आपने अक्सर चंदा जमा करने वाले लोग देखे होंगे। ये अमूमन अमीर लोगों की तलाश में रहते हैं, इनके सामने अपने इदारों की मालियाती मजबूरियां रखते हैं और इसके बाद इन्हें अपना दिल खुला करने की दावत देते हैं। इसी तरह एक करोड़पति ताजिर के पास किसी खैराती इदारे का एक कारकुन आया और उसने सेठ साहब से अर्ज किया, जनाब अल्लाह ताला ने आपको करोड़ों रुपए दे रखे हैं, आपके पास रकम भी है, जमीन भी, जायदाद भी और कारखाने भी, मगर आपने आज तक किसी खैराती अदारे को चंदा नहीं दिया। सेठ ने बड़े तहम्मुल के साथ उसकी बात सुनी और उसके बाद कहा, तुम्हें पता है मेरी बूढ़ी और लावारिस मां लाहौर में रहती है और उसकी आमदनी का कोई जरिया नहीं। चंदा मांगने वाला शर्मिंदा होकर उसने कहा, जनाब मैं माजर चाहता हूं, मुझे ये मालूम नहीं था। सेठ साहब ने कहा, तुम्हें मालूम है मेरा भाई माजूर है, ये खुद कुछ कमा सकता है और ना ही इसके बच्चे। तुम जानते हो मेरी बेवा बहन छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती है और इसका कमाने वाला भी कोई नहीं। और तुम जानते हो मेरे खानदान के 30 लोग बेरोजगार और बीमार हैं। और तुम जानते हो मेरी फैक्ट्रियों के अंदर इंतहाई लाचार और गरीब लोग भी मौजूद हैं। चंदा मांगने वाला मजीद शर्मिंदा हो गया और उसने कहा, जनाब मैं माफी चाहता हूं, मुझे मालूम नहीं था आप इतने लोगों की मदद कर रहे हैं। सेठ ने ना में सर हिलाया और खर्च कर बोला, जी नहीं, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मैं अगर अपने इन तमाम गरीब रिश्तेदारों को कुछ नहीं दे रहा तो तुम्हें क्यों दूंगा। हमारी बेचारी हुकूमत भी इस सेठ की तरह है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इससे वो 30 लोग मांग रही है जो उन इदारों के कब्जे में हैं जिन पर इनका जरा बराबर जोर नहीं चलता, जबकि ये लोग आज तक डॉलर्स कंट्रोल नहीं कर सके, ये वजीरों की सिक्योरिटी वापस नहीं ले सके, ये चौधरी निसार साहब को रात के 1:30 बजे चेयरमैन नादरों को हटाने के अहकाम जारी करने से नहीं रोक सके, ये वजीर आजम के दौरे कम नहीं कर सके, ये साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के मुकदमे नहीं खोल सके, ये वजीर खारजा मुस्तकिल वजीर दिफा और मुस्तकिल वजीर कानून का फैसला नहीं कर सके, ये फैसला नहीं कर सके कि बिजली पैदा करना किसका काम है, वजीर आजम का, वजीर आला पंजाब का, इनके साहबजादों का, आबद शेर अली साहब का या फिर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का। ये अभी तक ये फैसला नहीं कर सके कि पार्टी किसने चलानी है, इसका दफ्तर कहां होगा और हुकूमत कायम होने के बाद इसके सदर और जनरल सेक्रेटरी कौन होंगे, और क्या हुकूमत टेलीविजन चैनल्स पर खुद को डिफेंड करेगी या फिर मीडिया को खुली छुट्टी दे दी जाएगी। हुकूमत अभी तक अपना बुनियादी स्ट्रक्चर सीधा नहीं कर सकी तो ये मिसिंग पर्संस कहां से इकट्ठे करेगी। सुप्रीम कोर्ट को कोई भी फैसला देते हुए इनकी इन मजबूरियों को भी सामने रखना चाहिए। ये बेचारे आज तक अपने आप को इकट्ठा नहीं कर सके, ये मिसिंग पर्संस को कहां से इकट्ठा करेंगे। इन्हें अभी तक अपनी खबर नहीं हो सकी, ये मिसिंग पर्संस की खबर कहां से लाएंगे। ख़वातीन रात आज सुप्रीम कोर्ट ने मिसिंग पर्संस केस में IGFC मेजर जनरल एजाज शाहिद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। नोटिस जारी होने के बाद मालूम हुआ मेजर जनरल एजाज आर्ज़ाए कल्ब में मुब्तला है और ये अस्पताल में ज़ेरे इलाज है, लिहाजा ये यकीनन चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से कबल अदालत में पेश नहीं हो सकेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अदालत को बताया कि लापता अफराद हमारी हिरासत में नहीं है, हम तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शाम को जब अदालत अपना फैसला लिखवाने लगी तो ख्वाजा आसिफ को वज़ीर आज़म का फोन आ गया, जिसके बाद ख्वाजा आसिफ ने अदालत से मजीद एक दिन मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें पूरे 30 मिसिंग पर्सन पेश करने की शर्त पर मजीद एक दिन दे दिया। वज़ीर दिफा कल 30 लोगों के साथ अदालत में पेश होंगे, बसूरत दीगर अदालत कोई बड़ा फैसला दे देगी। कल क्या होगा ये हम कल देखेंगे। आज PTI और जमात इस्लामी ने ड्रोन हमलों के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दिया। इमरान खान ने धमकी दी कि अगर किसी ने हमारी हुकूमत गिराने की कोशिश की तो वफाकी हुकूमत भी नहीं रहेगी। क्या कोई ऐसा खतरा मौजूद है? MKM और जमात इस्लामी की कंट्रोवर्सी में मजीद इजाफा हो गया और आज अमेरिका की तरफ से तूरखम से नेटो सप्लाई बंद करने के ऐलान के बाद चमन शहर में धमाकों का सिलसिला शुरू हो गया। चमन शहर में 1 घंटे के दौरान 2 बम धमाके हुए। हम आज के प्रोग्राम में इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। हमारा आज का सवाल नोट कर लीजिए, क्या हुकूमत कल मिसिंग पर्संस को सुप्रीम कोर्ट में पेश कर देगी? हमें फेसबुक और 247 पर जवाब दीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा।
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید خواستہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد طلال چودھری صاحب MNA ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ہمارے دوسرے مہمان شاہ فرمان صاحب ہیں, خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر اطلاعات ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ہمارے تیسرے مہمان ریحان ہاشمی صاحب ہیں, MNA اور MKM کے ساتھ ان کا تعلق, اور ہمارے چوتھے مہمان ہیں سراج الحق صاحب, خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر خزانہ اور جماعت اسلامی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ریحان سے سب سے پہلے آپ سے سوال کرنا ہے, یہ جب سے PTI اور جماعت اسلامی نے دھرنا دیا ہے اور اس کے علاوہ جو احتجاج کا سلسلہ شروع کیا ہے, نیٹو سپلائی روکی ہے, MKM کی طرف سے مسلسل اعتراض آ رہا ہے, کیا وجہ ہے, کیوں اعتراض کر رہے ہیں آپ اس پہ؟ دیکھیں, پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, پہلے تو یہ چیز آپ کر لیں آئیڈینٹیفائی کہ جناب ہم یہ ان کا اسٹانس کیا ہے, کیا یہ پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا اس کا کچھ حاصل بھی ہوگا, یا یہ آئسولیشن کی طرف دھکیلنے کے لیے کر رہے ہیں, یا ہاں پاکستان کو قوم کی حیثیت سے. آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ایران کے ساتھ, تو اگر آپ تھوڑا سا 5-10 سال بعد یا اس اگلے آنے والے سالوں کے حوالے سے اگر تھوڑا سا موازنہ کریں تو آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا, بہت سارے آپشنز ہو سکتے ہیں. اور مگر ہمارا جو سٹانس ہے وہ دیکھیں, ڈرون اٹیکس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں, مگر ساتھ میں اس بات کو بھی کنڈیم کرتے ہیں سختی کے ساتھ کہ جن لوگوں نے 50,000 سیویلینز کو قتل کیا, مسلمانوں کو, پاکستانیوں کو بے دردی سے مارا, مساجد میں, اسکولوں میں, مارکیٹوں میں, تو ان کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے. ان کو پوری قوم کنڈیم کر رہی, کون کہہ رہا ہے کہ قوم کی بات نہیں. آج یہ بول دیں کہ جن ایلیمنٹس کی یہ پشت پناہی بظاہر لگتا ہے کہ کر رہے ہیں, ان کو بول دیں یہ دہشت گرد ہیں. مجھے کون بول دیں؟ یہ جو دھرنا دے رہے ہیں, ایک دفعہ بولیں تو صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جماعت اسلامی بول دونوں کیونکہ الائنس میں ہے نا, یہ دونوں الائنس کر کے کر رہے ہیں تمام ایکٹیویٹیز, تو یہ کنڈیم کر دیں کہ جناب. اور ہم نے تو یہاں تک کہہ دیا, الطاف حسین بھائی کا تقریباً 2 ہفتے پہلے ایک سٹیٹمنٹ آیا, اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ آپ تو ڈرون اٹیک کے خلاف اور یا نیٹو کو روکنے کے لیے نہیں کریں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر آپ ڈرون گرانے کی بات کریں, گرانے کی بات کریں, اور ساتھ میں جو ایوان ہے, صدر مملکت کے دفاتر ہیں, آرمی چیف کے دفاتر ہیں, وہاں پر جا کے دھرنا دیں, ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. مگر ڈرون گرانے کی بات انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا نا, جماعت اسلامی اور PTI نے دونوں نے دھرنا دیا وہاں جا کے, تو آج آپ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے. پارلیمنٹ کی ایکٹیویٹیز بھی چلی, پارلیمنٹ بھی چلی, سیشن بھی ہوا, وہاں پر 1-2 تقاریر ہوئی ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. مگر بات تو یہ ہو رہی ہے وہ کس پرپس کیا تھا اس کا. آپ گرانے کی بات کریں, ہم آپ کے ساتھ بتائیے گا, آپ کیونکہ خیبر پختونخوا سے آئے ہیں, پشاور سے آئے ہیں آپ اسلام آباد, تو پرپس اپنا بتائیے ذرا. دیکھیں جی, خیبر پختونخوا کو ایک تو مجھے سارے پولیٹیکل پارٹی سے یہ شکوہ ضرور ہے کہ جو پچھلے 35 سال سے خیبر پختونخوا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کو نو ہو نہیں ہے کہ ایکچول سچویشن ادھر کیا ہے. انہوں نے بات کی جو کہ جی یہ بتا دیں پرپس کیا ہے. ریمنٹس آف دا کولڈ وار ساری دنیا میں ختم ہے. ابھی بھی 3 ملین افغان ریفیوجیز جن کے پاس ریفیوجی سٹیٹس ہیں. ہمارے صوبے کے اوپر لا اینڈ آرڈر کا بھی مسئلہ ہے, اکانومی بھی خراب ہے. اب یہ سوال ہے کس کے پاس یہ اتھارٹی ہے. بل پاس کریں, میں صرف حالات آپ کو, اس میں سے 2 ملین ایسے ہیں, اس میں سے 2 ملین ایسے ہیں جن کے گھر نہیں ہیں. وہ گھر کس جنگ میں, کس محاذ کے اوپر تباہ ہو چکے ہیں. افغانستان میں گھر نہیں, افغانستان میں ذمہ دار ہے. میں اس ایشو کو آپ کو جو ہم فیس کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی آپ کنڈیم کریں. پشاور کے اندر 3 دھماکے ہوئے APC کے بعد. مم نے برملا کہا کہ پاک افغان ریلیشن کے اندر راہ اور خات کی اسپیشلٹی ہے. 80s کے اندر ہنڈرڈز اینڈ ہنڈرڈز آف دھماکے ہوئے. اس وقت سیکیورٹی فورسز, تمام پولیٹیکل پارٹیز, آرمی, ہر کوئی انکلوڈنگ CIA, کیونکہ ان کو بھی اس وقت جہاد بہت پسند تھا, ایک پیج کے اوپر تھی. اس کے باوجود پشاور میں دھماکے ہوتے رہے. ہم نے یہ کہا کہ جی یہ جو 3 دھماکے ہوئے ہیں یہ ڈیفرنٹ نیچر کے ہیں, ڈائریکٹ پبلک پلیسز کے اوپر ہے. قصہ خانی کے اندر ہوا, پہلے بھی ہوا تھا, لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ اس پولیس آفیسر کے اوپر ہوا ہے. لیکن پبلک کو ڈائریکٹلی ہٹ کرنا
یہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کنڈیم کر رہے ہیں. اس کے اندر یہ جو بات کر رہے ہیں یہ یونیفارمٹی کے ساتھ سب کچھ نہیں ہو رہا. ہر کوئی اپنا مطلب نکال رہا ہے, لیکن جس وجہ سے لیکن آپ لوگوں نے نہیں نکال لے, آپ اپنا مطلب نہیں, یہ جو دھماکے ہو رہے ہیں اس کے اندر ڈیفرنٹ ایلیمنٹس موجود ہیں, باہر کے ایلیمنٹس کی بات باہر کر کے رہے ہیں, راہ کے موجود ہیں, کھاد کے موجود ہیں, اور یہ ان کی اسپیشلٹیز ہیں. لیکن جو اصل ایشو بنا ہے وہ یہ ہے کہ اب پتہ چلے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں, آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جی ہم نے کہا کہ جی ہم مذاکرات کریں گے. ایک بات ڈائریکٹ افیکٹیز ہے, خیبر پختونخوا کے لوگ ڈائریکٹ افیکٹیز ہیں, ان کے سامنے ہم نے کہا جی مذاکرات کریں گے. اگر ایبسولوٹ میجورٹی جی وائی کے ساتھ ہماری پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ بالکل بھی نہیں ہے, لیکن اس ایشو کے اوپر سٹانس ایک ہی ہے, ان کو بھی ووٹ ملا, جماعت اسلامی کو ملا, پی ایم ایل این کو ملا. میں سراج الحق صاحب کو آپ کے ساتھ شامل کرتا ہوں. سراج الحق صاحب یہ بتائیے, جب سے آپ نے سپلائی روکنے کی کوشش کی, آپ نے نیٹو سپلائی روکنے کی کوشش کی, ایم کیو ایم کی طرف سے ان کا ایک موقف آ رہا ہے سامنے, ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے پاکستان کو معاشی نقصان ہو سکتا ہے اور معاشی ایکٹیویٹیز کو آپ نے روک دیا. اور آج کیونکہ امریکہ کی طرف سے بیان بھی آ چکا ہے کہ ہم تورخم کو استعمال نہیں کر رہے, تو آج تو کم از کم آپ کو یہ اعلان کر دینا چاہیے تھا کہ ہم دوبارہ کھول رہے ہیں اور دھرنے بند کر رہے ہیں, لیکن آپ نے بجائے یہ سے اعلان کیا آپ نے اسلام آباد میں بھی دھرنا دے دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 10 دن یہ روٹ بن رہا, اس کا فائدہ تو یہی ہوا کہ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ اب ہم اس پہ اپنا سامان نہیں لے جائیں گے. جاوید صاحب اس راستے پہ کیا سامان لے جا رہے ہوں؟ اسلحہ. اور انہوں نے تو 2014 کو واپسی کا اعلان بھی کیا ہے, تو پھر اسلحہ مزید وہاں ذخیرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صاف مطلب ہے کہ بالآخر پاکستان کے خلاف استعمال ہوگا. اور ہمارا یہ جو کارروائی پہلے دن سے ڈرون حملوں کو بند کرنے کے لیے ہے, بذات خود نیٹو ایک جزوی بات ہے سپلائی لائن بند کرنا, اصل میں یہی چاہتے کہ ڈرون حملے عوام نے بند کیا ہے. اور اب تک مرکزی حکومت نے اس طرح کوئی اقدام نہیں کیا جس سے ہمیں شیورٹی ملے کہ مرکزی حکومت ایسے اقدامات اٹھائیں گی جس کے نتیجے میں پھر یہ نہیں ہوں گے. پھر جاوید صاحب پھر یہ ہے کہ قبائلی علاقوں پہ ہو رہے ہیں, وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے, لیکن اب سٹل ایریا میں بھی انہوں نے شروع کیا. ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ مرکزی حکومت ہنگو پر حملہ, اسلام آباد پر حملہ تصور کرے, اور کل یہ پشاور پہ بھی ہو سکتا ہے, اسلام آباد میں بھی ہو سکتا ہے. میں اس لیے یہ میرے بھائی نے بات کی نا, ایم کیو ایم نے بات کی, ایم کیو ایم کے ساتھی نے, میرا دوست ہے, ان سے ہمیں گلہ یہی ہے کہ جب ہم نے روٹ بند نہیں کیا تھا تو یہ خاموش تھے, لیکن جیسے ہی امریکہ کو تکلیف ہوا تو انہوں نے بھی چیخنا شروع کیا. اور ادھر یہ امریکہ کی حمایت میں چیخ رہے ہیں آپ کو کہنا ہے, یعنی اور کیا, اس سے دیکھیں ان کے سٹیٹمنٹ سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے. ہماری اس کارروائی سے اگر ان کو پریشانی ہے, تکلیف میں ہے, وہاں ڈسکس ہو رہا ہے, ان کے میڈیا میں ان کے سینیٹرز ان کے مخالفت میں آئے ہیں, بڑے بڑے اینکرز ان کے مخالفت میں بول رہے ہیں امریکہ کے اندر کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوا, تو ادھر یہ ان کو سپورٹ دے رہے کہ نہیں یہ جو آپ لوگوں اچھا جو آپ کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کنڈیم کیوں نہیں کرتے, آپ ایک ہی بار ان تمام لوگوں کو کنڈیم کیوں نہیں کرتے جن کی وجہ سے پاکستان میں لاشیں بچھی ہیں, 50,000 لوگ مر گئے. جو دہشت گرد, وہ مسلح دہشت گرد ہو, سیاسی دہشت گرد ہو, معاشی دہشت گرد ہو, انفرادی ہو, تنظیم ہو, ریاست ہو, حکومت ہو, جو بھی دہشت گردی کر رہا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, اس کی مخالفت کرتے ہیں. بلکہ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک حکومت کے اندر کسی فرد واحد کو یہ اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ کسی کو خود ہی سزا دے دے, اس کے لیے ریاست ہونی چاہیے, عدالت کا فیصلہ ہے. لیکن یہ جو ماحول بنایا ہے نا گزشتہ ایک طویل عرصے سے, پرویز مشرف صاحب کے دور سے 2004 سے اور اب تک ایک ہی پالیسی, اور ہم سمجھتے کہ اس پالیسی کی وجہ سے آج اگر ہم اسلام آباد آئے, جاوید صاحب ہم نے ڈنڈا ساتھ نہیں لایا ہے, ایک کاغذ لایا ہے اور اس کو بھی اسپیکر کے ہاتھ میں تمایا, اور اس میں مرکز سے ہم نے مطالبہ کیا کہ ہمارے اوپر ڈرون حملے بنو. جاوید صاحب میں بھی گیا تھا برطانیہ, ادھر ایک سرمایہ کار سے ہم نے بات کی کہ آپ آ کر ادھر انڈسٹری لگا لے. انہوں نے کہا میں تو انڈسٹری لگاؤں گا لیکن کل اگر ڈرون حملہ ہوا. میں نے کہا جناب ڈرون حملے بہت دور دراز پہاڑوں پہ ہوتے ہیں, لیکن اب جب یہاں حملہ ہوا انہوں نے مجھے کہا کہ وہ جو میں کہنا چاہتا تھا اب تو سٹل ایریا پہ بھی شروع ہوا, تو کیسے لوگ یہاں سرمایہ کاری کریں گے, کیسے ہم ترقی کریں گے؟ مسئلہ ہماری قوم کا ہے جی, ملت کا ہے, دھرتی کا ہے. طلعت صاحب یہ بتائیے گا کہ آج عمران خان سے واضح طور پہ کہا کہ اگر خیبر پختونخوا کی حکومت کو ہلانے کی کوشش کی گئی تو وفاق میں آپ بھی حکومت نہیں کر سکیں گے, آپ کیوں ہلانا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ان کا وہم ہے جی,
ہم نے تو اس وقت حکومت نہ لی جب ہم لے سکتے تھے. ہم نے انہیں بڑا فری ہینڈ دیا, انہوں نے لوگوں کو شامل کیا, حکومت کی. ایکچولی ان کے سر پہ ہی یہ حکومت جو ہے نا ان پہ چڑی ہوئی ہے اور وہی بول رہی ہے, کیونکہ یہ کارکردگی دکھا نہیں پا رہے. کبھی الزام لگاتے ہیں اپنے وزراء پہ, 10 لوگ نکالے کہ شاید میجورٹی کھو دیں تو چھوڑ دیں. اب پھر میری ایک بات سنیں, اٹک کے پل پر یا موٹر وے پر ایک سپاہی اگر کھڑا ہو جائے تو وہ یہ پوری سپلائی روک سکتا ہے. اتنے بڑے ڈرامے کی اور اتنے بڑے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا مجھے بھی یہ اجازت ہے کہ مسلم لیگ نون کی وفاق میں حکومت ہے اور ہم بھی پھر گھر گھر لوگوں کے کاغذ چیک کرنے لگ جائیں؟ ہم بھی آپ کو چیک کرنے. اس کا اختیار کس نے دیا ہے؟ ایک قانون اور ایک آئین اور ایک طریقہ کار ہے. وفاق کو یہ کمزور کر رہے ہیں. یہ انہوں نے ایک جو ایف آئی آر دی ہے اس میں یہ کل کہیں گے جی یہ سی اے پہ دی ہے, سی اے کو تو چلا رہا ہے اوباما اشتہاری ہو گیا پاکستان میں. اور پرسوں سندھ والے کہیں گے جی کہ بھی وہ جو سعودی سفیر ہیں ان کے ساتھ ان کی نہیں بنتی تھی کسی پرچے میں, انہوں نے نومینیٹ کر دیا, گرفتار کرنے اسلام آباد آ رہے ہیں. یہ وفاق کی وہ خدمت کر رہے ہیں. یہ بھی آپ ڈرون حملے رکوا دیں, ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا, یہ احتجاج بند کر دیں. کوئی بھی جماعت وہ اس کی حمایت نہیں کر رہی, سب مخالفت کر رہی ہے. دیکھیں میری ڈرون کو روکنا ہے. جب حکومت کوئی ہمارے 18 کروڑ لوگ نہیں کر رہے. جب حکومتیں لی جاتی ہیں تو اس کی کچھ لائبلٹیز بھی ہوتی ہیں. وہ قراردادیں جس پہ جنگ یہ شروع ہوئی اس پہ پاکستان نے ووٹ دیا, اسی پہ یہ نیٹو سپلائی چلی, اسی کی وجہ سے ڈرون شروع ہوئے اور اس جنگ کا ہم حصہ بنے. آپ کی لائبلٹی لیکن نہیں نون سب کی میں بات کر رہا ہوں. اب انہیں نہیں پتا تھا جب انہوں نے حکومت لی کہ ان کا جو خزانہ ہے ڈالروں سے بھرا پڑا ہے. انہیں تو چاہیے تھا ایک ایگزامپل پیش کرتے پاکستان کے کہ دیکھیں جی فوراً ہم امداد نہیں لے رہے, روکھی چوکی کھا کے کے پی کے گزارا کر رہا ہے, پورے پاکستان کی ایگزامپل بنتا, ہم ان کے پیچھے چلتے. اور ایک اور بات, میری بات سنیں, اور یہ جو غیرت والی بات ہے نا, خدا کا واسطہ ہے اپنے گھر سے شروع کریں. سب سے پہلے تو ویزے ہی کم از کم ان کے واپس کر دیں, پھر اس کے بعد میں لمبی پھر بات ہے ابھی, اور پھر آپ ذرا اندازہ لگائیں ان کے ڈبل سٹینڈرڈز کا. کارکن مظاہرہ کر رہے ہیں, حکومت ان کے ساتھ نہیں ہے, حکومت ادھر بیٹھی صفائی دے رہی ہے. ڈبل سٹینڈرڈ. دیکھیں جی, میں طلال صاحب کس بات کا جواب دوں؟ انہوں نے تو ایٹ اے اسٹریچ اتنی باتیں کی ہیں. سب سے پہلے جو آپ کو پسند ہے, جو سب سے پہلے جو ایک بات ہے کہ ہم خیبر پختونخوا کی حکومت نے کوئی معاہدہ نہیں کیا, کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں کیا فارن ایڈ کے حوالے سے کہ جس سے وہ کوئی بھی نہیں کسی طرح. یہ پچھلے گورنمنٹ کے یو ایس ایڈ کا کوئی پچھلے گورنمنٹ کی, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ پیسہ ہے جو 1964 کے اندر ڈیولپڈ کنٹریز نے پلیج کیا تھا کہ ان کے ریزروز میں غریب ممالک کا حصہ ہے, ان کے بزنسز میں 1% یو ایس ایڈ کے پروجیکٹ. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, صرف یہ فیڈرل گورنمنٹ کے تھرو جو آتا ہے, میں آپ کو کانسیپٹ بتا رہا ہوں. یہ جو 1% جی این پی کا انہوں نے پلیج کیا 1964 میں, وہ فورن پالیسی کے ساتھ کسی طور پر لنک نہیں کیا جا سکتا, آپ ایٹوار کیوں نہ ہو. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پچھلے گورنمنٹ کے کوئی پروجیکٹ چل رہے ہیں تو میں ابھی سے بتا دوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے موقف کے اوپر کوئی کمپرومائز ہوگی, ہم ایک پیسہ لینے کو تیار نہیں ہیں. ہم اپنے یہ ڈرون حملوں کو اب پاکستان کے موقف کے اوپر حرف نہیں سمجھتے. نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں اپنا موقف چھوڑنا پڑے اس لیے کہ ہم یہ جو پچھلے گورنمنٹ اگر نیٹو سپلائی روک سکتے ہیں تو یہ بھی بند کر دیں آپ. لیکن وہ اس میں تو امریکہ کے پیسے اتنے نہیں ہیں, وہ تو جو سارے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کی طرف سے اس پہ اعتراض یہ کیا جا رہا ہے, اعتراض کیا نیٹو سپلائی آپ نے روکی. ٹھیک, نیٹو سپلائی آپ نے روکی نا. پنجاب حکومت نے اعلان کر دیا کہ ہم کوئی امداد نہیں لیں گے امریکہ سے جب تک ڈرون حملے نہیں روکیں گے. دیکھیں ہمارے انہوں نے اعلان کر دیا اور لے بھی نہیں رہے, ویب سائٹ پہ بھی دیکھ لیں, نیٹو سپلائی روک رہے ہیں لیکن یو ایس ایڈ کے پروجیکٹ چل رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ جو کہ سارا پیسہ فیڈرل گورنمنٹ کی تھرو آتا ہے, پروونشل گورنمنٹ تو ڈائریکٹ لے ہی نہیں سکتی, کیا اچھا ہوگا کہ فیڈرل گورنمنٹ ہی یہ فیصلہ کر دے کہ جی ہم نے لینا ہی نہیں ہے. یعنی پروونشل گورنمنٹ کے پاس تو یہ اختیار ہی نہیں ہے. ہمارے فائنانس منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہی بہتر بتا سکتے ہیں. اگر فیڈرل گورنمنٹ ہی انکار کر دیں, چلو پنجاب, یہی ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا کہ آپ اس امداد کے خلاف بھی ایک دھرنا دیتے ہیں فرما صاحب. نہیں, وہ تو دیکھو اگر اس کے اوپر پالیسی کے اوپر فرق پڑے گا
اگر ہمارے موقف کے اوپر اگر ہم اس کی وجہ سے اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں گے ہم ضرور چھوڑیں گے. اس میں کچھ ایک چھوٹی بریک اور بریک کے بعد آپ ساتھ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواصہ جب سے پی ٹی آئی نے اور جماعت اسلامی نے دھرنا دیا ہے پشاور میں، اس کے بعد امریکنز نے آج کل اعلان کیا کہ ہم نے تورخم بارڈر سے نیٹو سپلائی بند کر دی ہے. اور اب ظاہر ہے ہمارے پاس دوسرا آپشن چمن کا ہے کہ چمن کے ذریعے ہماری یہاں سے نیٹو سپلائی امریکہ کی اس طرف جا سکتی ہے. لیکن آج سے چمن میں بھی دھماکے شروع ہو گئے، اور اگر یہ دھماکے پڑ گئے تو ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی نیٹو سپلائی بند ہو جائے. جب یہ دونوں جگہوں سے نیٹو سپلائی بند ہو جائے گی تو یقیناً امریکنز اور نیٹو فورسز پریشر میں آ جائیں گی. اس پریشر کو کس طرح ہم اس پریشر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ ایک سوالیہ نشانہ ہے جس کے بارے میں حکومت نے سوچنا ہے آج. ریحان صاحب، یہ تو ہمیں ان کو ایک تو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ 12 دن کے بعد امریکنز مجبور ہو گئے کہ وہ اس روٹ کو استعمال ہی نہ کریں، تو یہ کم از کم کریڈٹ دیں آپ ان کو. میں پہلے تو یہ ذرا تھوڑا سا کلیئر کیجئے گا پلیز. آپ نے چیز کہی کہ یہاں پر ان کے دھرنے سے رکا اور وہاں پر بھی دھماکے ہوئے، دھماکے شروع ہو گئے. دھماکے تو مطلب آپ نے کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، ڈائریکٹلی کیا کرنے کی کوشش کی ہے؟ مطلب کہ کو انسیڈنٹ ہے کہ آج وہاں سے تورخم سے انہوں نے کہا بند کر رہے ہیں اور وہاں سے دھماکے شروع ہو گئے. تو کیا مطلب کو ریلیٹ کر رہے ہیں آپ؟ لیکن بہرحال میں اس بارے میں نہیں کروں. قبل اس کے کہ یہ بات کروں میں گزارش کرنا چاہوں گا. ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہم بڑے خود مطلب ہم غیرت مند ہیں. تو برائے مہربانی ذرا کے پی کے کی ویب سائٹ تو دیکھیے، اس کے نیچے لکھا ہوا یو ایس ایڈ فنڈیڈ. آپ 45% یعنی ویب سائٹ جو وہ بھی ویب سائٹ بھی یو ایس فنڈیڈ ہے. اس کے علاوہ ایجوکیشن، ہیلتھ، یہ پروونشل سبجیکٹ ہے. پروونس کا اس میں اختیار ہے کہ وہ جب چاہے جس پروجیکٹ کو چاہے پاؤس کر دے. فیڈرل کے تھرو آتا ضرور ہے کچھ فنڈیڈ پروجیکٹس آتے ضرور ہیں، مگر یہ سوادیدی اختیار پروونس کا ہے 18ویں ترمیم کے بعد. تو ان کو تھوڑا سا دیکھیے پنجاب نہیں لے رہا نا، انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم نہیں لیں گے، تو یہ ان کو بھی اعلان کرنا چاہیے. دوسری ایک اور چیز یہ بھی عرض کر دوں، پنجاب میں مختلف حکومتیں ہیں یا ایک پارٹی کی حکومت ہے. دیکھیں پھر دوسری بات کر رہے تھے ریاست کی. ارے بھائی آپ ریاست کی بات کر رہے ہیں اور ریاست کے وجود کو جو تسلیم نہیں کرتے، ریاست کے آئین کو جو تسلیم نہیں کرتے، ان کو تسلیم بھی کر رہی ہے. ان کی بات نہیں، ان کے ساتھ بغلگیر ہوتے ہیں. یہ طالبان کی بات کر رہے ہیں. دوسرے طالبان سے بغلگیر ہو رہے کون؟ دیکھیں جو اتحادی ہیں ان کے، جو کنڈیم نہیں کر رہے، میں مکمل کر لوں. جو لوگ قتل کرنے کے بعد، بم دھماکے کرنے کے بعد اور شیعوں کو یا دوسری کمیونٹی کو قتل کرنے کے بعد ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا، ان کے خلاف تو آج تک کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا. آج آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے یہ نام لے کے بول دیں انچولی کے دھماکوں کو جنہوں نے کیا تھا وہ دہشت گرد ہے یا نہیں ہے، بول دیں یہ چیز قوم کے سامنے آ جائے گی. پاکستانی افواج کے گلے کاٹنے والے کیسے حامی ہو گئے، حمایتی ہو گئے؟ ہم تو بات سچ کر رہے ہیں. اگر جان کی امان پاؤں، اگر میں جان کی امان پاؤں تو بات مکمل کر لوں ان کے سامنے، کیونکہ اب تو اتحاد میں ہے بہت اچھے. نہیں اتحاد میں کہاں ہے؟ دیکھیں اگر میں کنڈیم نہیں کر رہا، میں اپنے دوست کی فرض کریں میرا ایک کوئی دوست بھی ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی طالبان سے اتحاد میں ہے. دیکھیں طالبان کیوں کہتے ہیں آپ ان کو؟ دیکھیں طالب تو ایک لفظ ہے نا، کوئی الٹرنیٹ لفظ نہیں تھا تو دہشت گرد بولے آپ. ٹھیک، سراج الحق صاحب بتائیے گا جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کے آپ اتحاد. جاوید صاحب ہم اسلامسٹ ہیں، ہم ڈیموکریٹک ہیں، اینڈ وی آر پروگریسو، ترقی پسند ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا آئین ایک اسلامی آئین ہے، اور اس اسلامی آئین کو بھی اگر یہاں نافذ کیا جائے صحیح معنوں میں اپنے روح کے ساتھ تو پاکستان ایک ماڈل اسلامی حکومت بن سکتی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں جو بھی دہشت گردی کر رہے ہیں، یعنی جو آدمی قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اب جو پرویز مشرف نے امریکیوں کے کہنے پر ایک پالیسی بنائی اور مسلسل وہی پالیسی چل رہی ہے، اس سے پاکستان کو کیا ملا؟ ہمارے 50,000 شہداء ہماری قوم کی ہے، اس سے ہماری پہنچ پنس گئی ہے، اس سے ہماری حکومت ایک چیز اور ایڈ کر دوں. کہاں پر؟ دیکھیں یہ ہولی وار کے نام پر خیبر پختونخوا، تو خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت ہے نا جی، اس لیے ہم وہی چاہتے ہیں کہ یہاں امن قائم ہو. امن کے لیے ہم نے یہی پہلے بھی ہولی وار کے نام پر جو ان کے ساتھ بغلگیر تھے جن کی آپ مخالفت کر رہے ہیں امریکیوں کی، ان سے ہولی وار میں بائی پولر ورلڈ کو
بائی پولر ورلڈ کو یونیپولر بنا دیا انہوں نے. دیکھیں دراصل دونوں کریڈٹ لینا چاہتے ہیں جی. شروع بھی انہوں نے کروائی تھی, جاوید صاحب اب ختم بھی. دونوں کریڈٹ 2002 میں شروع میں کس نے اس وقت بھی سینئر وزیر تھے سراج الحق صاحب. میری بات اس وقت بھی ایم ایم اے کے ووٹ سے وہ آئین بھی بنا جس کی آج یہ اس دن کہتے ہیں نا کہ بھی یہ ہم نے نہیں گزرنے دینے. اس دن اسلحہ جا رہا تھا, آج اسلحہ واپس آ رہا ہے. آج یہ انخلا کی بات ہے, صحیح یہ انخلا ہے, یہ سپلائی نہیں ہے. جاوید صاحب کارنامہ نہیں. جاوید صاحب میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں, افغانستان میں امریکی رکیں گے. مسلم لیگ میں نواز شریف صاحب کی پرانی تقاریر کو اٹھا کر دیکھ لیں, اس میں ڈرون حملوں کی ہم آج بھی مذمت ہے, خلاف ہیں. اس میں نیٹو خلاف تو پورا ملک ہے بھائی, آپ حکومت ہے. دیکھیں میری آپ مجھے سن تو آپ صحیح, روک سکتے ہیں, آپ روکیں اس کو. کم از کم سننے جوید چودھری صاحب دیکھیں, ایک بات ہے, اتنی بڑی قوت کے خلاف آپ نے 50 ملکوں کے خلاف کھڑے ہونا ہے. اپنے آپ کو تو متحد کر لیں, جاوید صاحب اپنے آپ کو ایگزامپل بنائیں. جاوید صاحب یہ یعنی ہم اس حد تک بھی نہیں جا سکتے جو یو این نے کہا ہے, سورنٹی کی وائلیشن ہے. ہم وہ تو درکنار, ایمنسٹی انٹرنیشنل نے تو کہا کہ وار کرائم ہے, وہ تو آپ پلیز ایک منٹ مجھے بولنے تھے. وہی ہیومن رائٹ واچ نے کہا بیچارے معصوم بچے اور خواتین شہید, ادھر تک بھی نہیں جا سکتے. میں صرف دو باتوں جاوید صاحب, انہوں نے کہا یونیپولر ورلڈ, فاٹا, خیبر پختونخوا, افغانستان, we happen to be the front line province. پاکستان کی بات ہے, ہم نے جو 80s کے وار لڑا امریکہ کے ساتھ مل کے, ان کے خواب و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یو ایس ایس آر جیسا ملک ٹوٹ. 88 میں جنیوا کارڈ ہو جاتا ہے, 89 کے اندر نہیں اس کے میں ادھر پہ آ رہا ہوں. یہ 90 کی بات, ایک بات آپ کو, 90 کے اندر جو امریکہ نے پریسلر امینڈمنٹ وہ لے کے آئے, آپ کو پتہ ہے جاوید صاحب, وہ ہمارا اتنا مقروض ہے کہ وہ اگر $500 بلین بھجوا دینا, اس سے زیادہ ہمارا مقروض ہے, کیونکہ وہ ریفیوجیز جو خیبر پختونخوا کے اندر تھی ان کے اوپر ہیومینیٹیرین ایڈ بھی بند کر دیا گیا. گلہ ہمیں یہ ہے کہ اگر پورے پاکستان کے لوگوں کو ان حقائق کا پتہ ہو کہ امریکہ کی وجہ سے اس صوبے کا جتنا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے, تو یہ ادھر تو یہ ڈالرز کی بات کرتے ہیں, وہ جو امریکہ ہمارا مقروض ہے اس کا ذکر کوئی نہیں کرتا. بائی نے ایک بات کی, پالیٹکس پاکستان کے اندر, چلو یہ جو انہوں نے کہا کہ کنڈیم کریں, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, پالیٹکس کے اندر جو وائلنس ہے کراچی میں کیا اور جو لوگ دڑا دڑ ادھر عام آدمی کو, بیچارے عام ورکرز کو, جو لیبرز کو جو مارتے ہیں, اور جو بڑا دیکھیں سارے ریپورٹس دیکھ لیں, لکھا ہوا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ملٹری ونگز ہیں. تو سر اگر کسی رپورٹ کے اندر کسی رپورٹ میں اگر یہ ہو کہ پاکستان تحریک انصاف کی ملٹری ونگ ہے, یا میں جماعت اسلامی کی بھی بات کرتا ہوں, دیکھیے ایک بات میں آپ کو کلیئر کروں گا, اور آئندہ اس کے بعد یہ بات نہیں کریں گے. میں وقفہ لینا فرمان صاحب, پالیٹکس کے اندر وائلنس یہ انٹروڈکشن ہے اور یہ متعارف کرایا ہی ہم نے ہے پالیٹکس کے اندر, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم تو ایک پیسفل ڈیمونسٹریشن اگر کرتے ہیں اور کوئی نئی بات بھی نہیں کرتے, وہ بات کرتے ہیں جو ہم پچھلے 10 سالوں سے کہہ رہے ہیں, اور الیکشن سے پہلے آپ نے ایک الزام لگایا ایم کیو ایم پہ, آپ نے کہا کہ وہاں پہ جو سیاسی وائلنس ہے, یہ کچھ فرمایا نا آپ نے کراچی میں, اس کی بیس ایم کیو ایم نے رکھی تھی, یہ آپ کہہ رہے ہیں نا. میں بریک لوں گا, بریک کے بعد ریحان صاحب آپ کی طرف آنے, چھوٹے بریک کے بعد آپ سر پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواہ صاحب, وقفے سے پہلے شاہ فرمان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ کراچی میں ایم کیو ایم نے پولیٹیکل وائلنس کی بنیاد رکھی. جی ریحان صاحب فرمائیے گا, جواب دیں. پہلے تو یہ گزارش کروں گا, چند مختصراً مکمل کروں گا. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, یہ تحمل سے سنیں گے, جس طرح میں نے تحمل سے سنا, بردباری کا مظاہرہ کیا, یہ بھی تحمل سے سنیں گے. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, لاجواب تھے, تو انہوں نے کراچی کی ٹانگ پکڑ لی حسب دستور, حسب معمول, کہ جس کے بارے میں پتہ نہیں, 800 کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن پتہ یہ ہے کہ بس کراچی کی ٹانگ پکڑنی ہے, unnecessary. میں ایک چیز عرض کروں, جس رپورٹ کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ ہاں اس میں کیونکہ کا نام دیا ہے انہوں نے, جماعت اسلامی کا نام دیا ہے اور دیگر پارٹیز کا نام دیا ہے. جماعت اسلامی کا نام ہے اس میں, ہاں جی بالکل ہے, آپ رپورٹ چیک کیجئے گا جو نوٹیفیکیشن تھا. اور ساتھ میں جمعہ 4 دن پہلے پیدا ہونے والی پی ٹی آئی کے 9 دہشت گردوں کا بھی نام ہے اس میں. یہ پہلے چیک کر لیں پھر بات کیا کریں, آپ چیک کر لیں, میں تو لائیو پروگرام میں بول رہا ہوں. ہاں پی ایم ایل این کے لوگوں کا نام نہیں ہے اس میں. اچھا یہ لگتا کہ اپنے ہی جلسے کی کرسیاں لوٹنے والے, اپنے ٹکٹوں پہ دست و گریباں ہونے والے
اور اپنے کھانے کی ٹیبلوں کو لوٹنے والے اگر یہ بات کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، اپنے ہی طریقے سے محدود رہیں اور جو ٹاپک ہو رہا تھا نا اس پہ بات کریں، موضوع بحث کو چینج نہ کریں کراچی پہ. جو ہم نے سہا ہے، جو ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کے نام پہ سہا ہے، وہ ہم جانتے ہیں. یہ تعریفیں اور دیگر چیزوں کو توڑ موڑ کے قربانی پیش پورے کر کے پاکستان کے لوگوں پورے پاکستان کے لوگوں نے لیکن ایک بات نہ کیا کریں، میری آپ سے درخواست ہے. مانتے میں ایک بات کر رہا ہوں مانتے چلو میں بالکل یہ مانتا ہوں. میں 12 ماہ کے بعد جو میں گیا تھا کراچی، بالکل مانتے کہ جو ہمارے اردو سپیکنگ بھائی ہے ان کی قربانیاں سب سے زیادہ ہے، سارے پاکستان کی ان کی بہت زیادہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی تنظیم ان کی نمائندگی کرے. دیکھو یہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ادھر ہونے دیں، انہوں نے مطالبہ سارے نزلات میں کراچی پہ کیوں ڈی لیمیٹیشن ہو رہی ہے، کراچی پہ ہو رہا ہے، فوج کی نگرانی میں الیکشن ہو کراچی میں ہو رہا ہے، اور فوج کی نگرانی میں الیکشن ہو دی. پختونخوا کے اندر ساری سیاسی جماعتوں کے سیٹس آتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے ایجوکیٹڈ لوگ تھے، دیکھو ایجوکیٹڈ لوگ تھے، پالیٹیشنز، نہیں میں آپ کی انڈورس کرتا ہوں، آپ کی بات کہ بالکل ان کی، لیکن یہ کم از کم ان ایجوکیٹڈ لوگوں پر جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے. ہم مانتے ہیں، پورا پاکستان مانتا ہے، وہ ایجوکیٹڈ اردو سپیکنگ بھائی جو حقیقی میں پاکستانی ہیں، ان کے وارث ہی اپنے آپ کو نہ ٹھہرائیں. دیکھیں میں یہ تو بات کرنا چاہتا، دیکھیں ساری قوم ہماری طرف دیکھ رہی ہے، ہمیں ریسپانسیبل ہونا چاہیے اور قوم کو کوئی راستہ دیکھنا چاہیے. ڈپریشن کے شکار ہے، مہنگائی، بے روزگاری، بدامنی. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم اسلام آباد آئے ہیں، کیبنٹ اور صوبائی اسمبلی کے تمام ممبران، میرا موقف یہ ہے کہ یہاں آ کر دھرنا دے کر ہم نے مرکزی حکومت کو ایک سپورٹ دیا، اس لیے کہ اب چاہے تو مرکزی حکومت اس احتجاج کو بیس بنا کر اپنی پالیسی کو تبدیل کرے، قومی اسمبلی میں اس پالیسی کو ریویزٹ کر لے. ورنہ جاوید صاحب آج سے 5 سال بعد ہم 1 لاکھ کا فگر پیش کریں گے. ہمارا گلہ یہ ہے کہ ہنگو پر حملہ، اسلام آباد پر حملہ تصور نہیں کیا گیا. مذمت کرنا ڈرون حملوں کا ہے تو بادشاہی مسجد کا امام بھی مذمت کرتا ہے اور صدر پاکستان اور وزیر اعظم بھی مذمت کرتا ہے. ہم اس لیے آئے ہیں جاوید صاحب کے بجائے اس کہ اگلے مرحلے میں ہماری دیر، سوات، ڈی خان اور پشاور اور چپے چپے سے لاکھوں لوگ اسلام آباد کی طرف چل پڑے. اس سے بہتر ہے کہ مرکزی حکومت اپنی اس پرویز مشرف کی پالیسی کو تبدیل کرے. یہ ہمارا مطالبہ ہے وزیر اعظم سے. میں سمجھتا ہوں یہ جو آپ نے سوال کیا کہ آپ پیسے بھی لے رہے ہیں اور مخالفت بھی کہہ رہے ہیں، بخدا کوئی معاہدہ ایسا نہیں ہے. جو سابقہ معاہدات بھی میں نے پڑھے ہیں کہ اس میں یہ ہو کہ جناب ہم پیسے اسکول کے لیے دے رہے ہیں لیکن اس اسکول پر ڈرون حملوں کا اجازت بھی دے رہے، ہم پیسہ آپ کو دے رہے ہیں لیکن نیٹو سپلائی کی اجازت بھی. اس طرح کوئی معاہدہ نہیں ہے. اور ہمارے جو خیبر پختونخوا کا بجٹ ہے اس میں جو بیرونی پیسہ ہے وہ صرف 35 بلین ہے. 35 بلین میں بھی صرف 4% وہ ہے جو ایس ایڈ کا ہے. اگر اس کے بدلے ہمارے اوپر ڈرون حملے اور نیٹو سپلائی اور تباہی بربادی تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑنے کے لیے تیار ہیں آپ؟ ہم جذباتی لوگ نہیں ہیں، ہم دلیل کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں کہ یہی امریکہ ہے بنگلہ دیش کو بھی پیسہ دے رہا ہے لیکن اس پہ تو ڈرون حملے نہیں کر رہے. اس لیے ہم اس پالیسی کو تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں. باقی ساتھی سے میرا اتفاق ہے، میرا بھائی نے یہ کہتے ہیں کہ جناب جس جگہ پہ، جس سرزمین پہ آپ دہشت گردوں کو پیدا کر رہے ہیں جو کہ اپنے ہی ملک کے کلمہ گو مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو قتل کرتے ہیں اور اس کو کنڈیم بھی نہیں کرتے اور ان کو ایڈمٹ بھی کرتے ہیں، تو ہم تو اور وہ تو ان کے لیے بھی خطرہ ہے، پوری دنیا کے لیے گلوبل وہ تھریٹ تسلیم کرتے ہیں اس کو اور یہ اس کو تسلیم نہیں کرتے. اب میں نہیں سمجھتا ابھی آپریشن شروع کیا مسلم لیگ کی حکومت نے آپریشن شروع کیا، اس کے پاس سب سے زیادہ ہمت چاہیے. متحدہ قومی موومنٹ جیسی ہمت شاید ہی کسی جماعت میں ہو جو کہ سٹینڈ لے کر بولے کہ یہ دہشت گرد ہے اور دہشت گردوں کا ہم نوا ہے اور یہ اس کے ساتھ دہشت گردی میں. آپ یہ سمجھتے ہیں ڈرون حملہ ہونا چاہیے ان لوگوں؟ ڈرون حملہ غلط ہے، ہماری سوورنٹی کے خلاف ہے. ڈرون حملے میں جو لوگ مارے جا رہے ہیں ان کے ساتھ اگر کمپیریزن کیا جائے
60 کے لحاظ سے غلط ہے، لیکن اس کو گرانے کی بات کریں نا آپ، اور اس کے اوپر ڈگڈگی بجا کر سیاسی گیم نہ کھیلیں. آپ اس کو گرانے کی بات کریں، متحدہ قومی موومنٹ اس کے آپ کے ساتھ موجود ہوگی. یا امریکہ کا ساتھ دے یا ہمارا ساتھ دے، امریکہ کے ساتھ دونوں کے ساتھ تو پاکستانی ہیں، پاکستان کا ساتھ دیں گے. اور آپ امریکہ کے کچھ لگتا ہے کہ گرینڈ ایجنڈا کو پورا کر رہے ہیں، آپ پاکستان کو آئسولیشن میں دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ایران کے راستے امریکی ترسیل کی کوشش کر رہے ہیں. لگ تو یہ رہا ہے کہ 40 ممالک ہیں، یہ 40 ممالک کے خلاف. یہ تو آپ دیکھیں وقت بتائے گا، یہ تاریخ کے اوراقوں میں لکھا جائے گا کس طرح 80s میں 70s میں انہوں نے گلے لگ کر امریکیوں کے ساتھ یہاں پر ان کو امداد کی، اور اس کے بعد کیا ہوا، اور اس کے بعد ان کے دشمن ہو گئے. اور ابھی آپ کے سامنے بات شامل کرنا ہے کیونکہ پوری بریک میں خاموش ہے. طلال صاحب یہ دیکھیے، آپ آج انہوں نے دھرنا دے کے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے، اب آپ ایک عوامی مطالبے کے اوپر کم از کم ڈرون حملوں کو روک سکتے ہیں. دیکھیے جی، ابھی یہ نئی حکومت ہے، ہمارے پاس بڑا مینڈیٹ ہے، اور یہ مینڈیٹ کو اکیلا صرف ڈرون کے پاس ہمارا نہیں بلکہ اے پی سی میں سب دے چکے ہیں. یہ صرف نہیں، اے پی سی میں سب نے یہ ڈرون کے خلاف مینڈیٹ نون لیگ کو دیا، اور ہم پوری طرح اس پہ، لیکن طریقہ کار کا اختلاف ہے. میں بالکل اتفاق کرتا ہوں سراج الاقصی کی اس بات پہ کہ قوم کو رستہ دیں، اتحاد کی ضرورت ہے، انتشار کی نہیں. آپ اس وقت یقین مانیں، میں پورے کہہ سکتا ہوں کہ بھی یہ صرف اپنی اس کارکردگی اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. ادروائز پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. جب جہانگیر ترین جو کہ یو ایس اے میں بزنس کرتے ہیں، اعظم سواتی یو ایس اے میں، جب ان کے اپنے جو چیئرمین ہے، وائس چیئرمین ہے قریشی صاحب، ان کا بیٹا تو اس کے ساتھ وائس ہے. اگر یہ ان باتوں میں جائیں گے نا تو یہ آپ کے اوپر بھی اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے پیسے باہر ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. قصد آپ نے یہ ساری گفتگو سنی. میرا خیال یہ ہے کہ ڈرون حملہ پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہے، اور اگر حکومت نے اس ایشو کو سیریس نہ لیا اور عوامی مطالبات پہ ڈرون کو رکوانے کی کوشش نہ کی تو میرا خیال یہ ہے کہ دھرنے طول پکڑتے جائیں گے اور اس سے حکومت کمزور ہوگی. حکومت کو فوری طور پر ان کا تدارک کرنا چاہیے اور یہ بڑا فیصلہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانوں